बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी। ज़मीर की आवाज़ के साथ आपके साथ हाज़िर हूं और इस वक्त हम बैठे हुए हैं फ़ातमीद जो है ये एक ऐसा अदारा है जो पिछले कोई 30-35 साल से बच्चों के हवाले से, दूसरे इंतकाल खून के हवाले से इनकी इतनी बड़ी सर्विसेज हैं, खदमात हैं कि जिसे यानी कि अगर हम कहें तो उनको सुनहरी हरूफ में लिखा जा सकता है। जिस अदारे में हम इस वक्त बैठे हैं जौहर टाउन में, यहाँ पर डेली के मतलब जो है वो तकरीबन 150 से 200 लोग आते हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर खून जो है लगना होता है, फिर उनको ज़िंदगी मिलती है। अदरवाइज़ उनकी ज़िंदगी जो है हमेशा ख़तरे में रहती है। तो कोरोना की वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात सामने आई, क्योंकि लोग खून देना जो है वो उस तरह से समझते थे कि शायद उसमें भी कोई इंतकाल खून के हवाले से शायद कोई जरासीम आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये लोगों को बावर कराने की भी ज़रूरत थी कि खून जो है वो देने से बंदे की सेहत बनती है, ना कि ख़राब होती है। तो ये वो अदारे हैं जहाँ पर अगर मतलब ये इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं और इतने अरसे से अब तक यहाँ पे लाखों बच्चे जो हैं, लाखों लोग जो हैं खून के मतलब फराहमी की वजह से वो ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं इस वक्त बैठा हूँ जी फ़ातमीद ऑफ़िस में और मेरे साथ हैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं कर्नल इफ्तिखार नकवी साहब। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इस दौरान में, कोविड के दौरान क्या क्या मुश्किलात पेश आईं और हम किस तरह से और मज़ीद बेहतर करके लोगों को किस तरह से राग़िब कर सकते हैं कि वो इन अदारों में आएँ और खून दें, ताकि इन बच्चों की, इन अफराद की जो थैलेसेमिया के मर्ज़ का शिकार हैं वो ज़िंदा रह सकें। जी जनाब कर्नल साहब। 1978 से ये इदारा पाकिस्तान में काम कर रहा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने थैलेसेमिया, हेमोफीलिया को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, तो गलत नहीं होगा। ब्लड डिसऑर्डर जो नॉर्मल एक बीमारियों में शुमार होता है, वो हमारे कौम में उसके इदराक नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सोशली हमारे यहाँ कज़न मैरिज बड़ी कॉमन है और कज़न मैरिज में हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम शादी से पहले अपने ब्लड को टेस्ट कराएं। तो उसकी वजह से ये बीमारी फैलती रही। लेकिन हमारी जो मौजूदा वज़ीर सेहत हैं, इन्होंने डॉक्टर साहिबा ने और इनके साथ एक पूरी टीम ने इस पे बहुत काम किया और जिसकी बहुत ज़रूरत थी और लोगों को अवेयरनेस देना शुरू किया। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, उस वक़्त जब ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू में आई थी एंड आई वाज अ यंग बॉय, आई अटेंडेड वन ऑफ द सेमिनार और उस सेमिनार में मैंने ये देखा कि लोगों को पता ही नहीं था कि जी ये थैलेसेमिया या हेमोफीलिया भी कोई चीज़ है, कोई बीमारी है और इससे लोग मर जाते हैं। आप देखेंगे हमारे पास ऐसे मरीज़ हैं जिनकी उम्रें 40 साल 50 साल हैं, 30 साल के नौजवान हैं, लेकिन बज़ाहिर वो आपको 15 साल 14 साल के बच्चे नज़र आएंगे, बिकॉज़ उनकी बॉडी उस एज के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, ग्रो नहीं कर रही थी। हमारे पास जो मरीज़ हैं थैलेसेमिया के, उन्हें हर महीने 2 दफ़ा 15 दिन के बाद उनको खून लगना लाजिम है। जब ये कोरोना शुरू हुआ तो इसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड बैंक में जो हमारे पास आता था ब्लड, वो एकदम ड्रास्टिकली कम हो गया। इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। जो हमारे मदर सोर्सेज थे, वो ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े ऑफिसेस जहाँ पे बहुत लोग बैठते थे, जहाँ पे हम कैंपिंग करते थे, वो कैंप्स हमारे बंद हो गए। बहुत सारा खौफ था और हमें मालूम नहीं था कि ये वायरस कैसे इम्पैक्ट रखता है, जब तक कि आहिस्ता आहिस्ता मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हमें अवेयरनेस आई, हमने आगे फैलाई, हम फिर बाहर निकले। क्योंकि कोरोना से बचने के चांसेस थे, लेकिन अगर थैलेसेमिक को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो जी नहीं पाएगा, उसका हीमोग्लोबिन बहुत नीचे चला जाता है। तो हमने फिर जाकर लोगों को मोटिवेट किया, ब्लड को इकट्ठा करना शुरू किया और हमारा ऑपरेशन चलता रहा। हमने थ्रू आउट, मेरा स्टाफ ने ये जिहाद किया है, हमने एक दिन भी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया। हमने तमाम SOPs लगाई। हमारे इस फैसिलिटी के ऊपर जो लोग आए उनका शुक्रगुज़ार हैं हम कि उन्होंने हमारे SOPs को वायलेट नहीं होने दिया
انہوں نے اس کو بالکل اپنا ادارہ سمجھا اور انہوں نے اس کے اندر ہمارا ساتھ تعاون کیا اور ہم نے اس ادارے کو بند نہیں ہونے دیا. میرے پاس مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب آئے جنہیں شاید ٹیمپریچر تھا. وی ور ناٹ شیور کہ یہ کرونا ہے یا کیا ہے. ہم نے ایک الگ روم بنایا, فل کٹ کے ساتھ میرے سٹاف نے اس کو اٹینڈ کیا. وی نیو کہ اگر انہیں کرونا بھی ہے تو شاید اس سے بچ جائیں, لیکن بلڈس نہ ملنے سے ان کا ہیموگلوبن اتنا کم ہے کہ ان میں ریزسٹنٹ نہیں ہے اور یہ شاید سروائیو نہ کر سکیں. اس میں مجھے یہ بتائیے کہ کتنے چانسز ہوتے ہیں اگر ان کو بلڈ نہ ملے اس کے ٹائم کے سر تو ان کی ڈیتھ سے کیا؟ سر ایک خاص وقت تک دیکھیں, ہیموگلوبن کو آپ نے مینٹین کرنا ہے 8+ پہ, 8 سے زیادہ آپ نے ہیموگلوبن کو رکھنا ہے. جب وہ اس سے ڈراپ ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم امیجیٹلی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ بہت دور تھے یا انہوں نے سستی کی, ٹائم پہ نہیں آئے, 5-6 پر بھی ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ بعض اوقات. ہم انہیں سمجھاتے ہیں, لیکن یہ جو ہی 4 سے ڈراپ ہوتا ہے تو دین مشکل ہو جاتا ہے اس کو سروائیو. ڈیلی درکار ہوتی ہے آپ کو؟ سر ہمیں کم از کم روزانہ کی جو ہم فل آپریٹ کریں تو ہمیں 40 سے 50 بوٹلز ڈیلی چاہیے. اور یہ کیا اس وقت؟ اور ہمارے پاس 15, 16, 8, 10 آج کل ریشو چل رہا ہے. عام دنوں میں مطلب ہے کہ اس وقت آپ یا فاطمید جو ادارہ ہے یہ ایک بہت کروشل ٹائم سے گزر رہے ہیں. تو ہمیں عوام سے, لوگوں سے یہ اپیل کرنی چاہیے کہ وہ اپنا جو بلڈ جو ہے ڈونیٹ کریں تاکہ لوگوں کی زندگی بچ سکے. پرسوں ہمارے پاس بلڈ اتنا نیچے ہو گیا تھا کہ میں اور میرے تمام سٹاف نے ہم نے خود بلڈ ڈونیٹ کیا. اچھا, کہ ہمارا جو بلڈ لائن ہے وہ اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ہم صبح آپریٹ نہیں کر سکتے. سو اس کو جاری رکھنے کے لیے ہم وی آر آلموسٹ 50 کے قریب ہیں. سو ہم میں سے 30 دیور آلریڈی جو تیار تھے, جو ہم دے سکتے تھے. کچھ لوگوں کے وہ تھا کہ انہوں نے ابھی دیا ہوا تھا یا وہ ایسے بیمار یا ایج سے 60 کراس کر چکے تھے, وی کوڈ ناٹ. تو جو 32 ہمارے تھے ہم نے اسی وقت بلڈ ڈونیٹ کیا اور الحمدللہ اگلے دن کا چلنا لگا. کرن صاحب یہ بات بتائیے کہ مطلب ہمارے ہاں کیونکہ سوسائٹی ہے, جی سوسائٹی میں بھی اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہو سکی, شعور اس طرح سے بلند نہیں ہو سکا کہ ہمیں اس طرح کے کاز کے لیے آگے بڑھ کر فوراً کام کرنا چاہیے. تو یہ مطلب بتائیے کہ بلڈ دینے سے تو کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے؟ بالکل نہیں, بلڈ دینے سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو اس کے وہ فائدے گنواتا ہوں جو مجھے یہاں آ کر خود پتہ چلے. 90 دن میں آپ ایک بلڈ کی بوتل دیتے ہیں اور آپ کا پوری باڈی ریوائیو ہو جاتی ہے. کولیسٹرول لیول کنٹرول ہو جاتا ہے, آپ کے بلڈ پریشر کا ایشوز ختم ہو جاتے ہیں, ہارٹ ڈیزیزز کنٹرول کرتا ہے, آپ کے جو یہ کینسرس ایشوز ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کے عوامل کو ایکٹیویٹ ہی نہیں ہونے دیتا کیونکہ آپ کا بلڈ ریوائیو ہو رہا ہوتا ہے. کون سے ذریعے ہیں, کہاں سے آپ بلڈ جو حاصل کرتے ہیں اور کہاں تک آپ کو جانا چاہیے تاکہ بلڈ کا یہ سلسلہ ایک تو جاری؟ سر دوسرا ایک اور بات اس سے جوڑ دیجیے گا کہ بلڈ کے علاوہ کس چیز کی, کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں لوگوں کو مطلب آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. تو اور کون سی ریکوائرمنٹ سر ہماری یہ آرگنائزیشن جو اس وقت ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کسی کو چارج نہیں کرتے. ہم اس وقت تک یہ فری آف کاسٹ ہے 100%, اور اکراس دا بورڈ کوئی امیری غریبی نہیں دیکھتے. ہر ٹیسٹ ہمارے پاس سر لیب ہے, بالکل چارج نہیں ہے. ہمارے پاس لیب ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ, تمام ہمارے یہیں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. کچھ ٹیسٹ ہم جو آؤٹ سورس کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے MOU سائن کیے ہوئے ہیں مختلف لیبس کے ساتھ تاکہ وہ ہمیں کنٹرول ریٹ کے اوپر ہمارے پیشنٹس کو دیکھیں. ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ہے جو تمام مریضوں کو بھی بات کرتا ہے اور وہ ان کے پیرنٹس, ان کے لواحقین سے بھی بات کرتا ہے کہ یہ ان کو ٹریٹ دیم نارمل. مطلب آپ اس کو ڈونٹ لک ایٹ ویل پیٹی آن دیم, یو نو دے آر پارٹ آف آر سوسائٹی. بیمار ہیں, ڈسیبل نہیں ہے, بیماری ہے, ڈسیبل نہیں ہے, دے کین ڈو اینی تھنگ. تیسری بات, ہمارے پاس جو بلڈ کے مین ریسورسز ہیں جو آپ نے پوچھا,
وہ ہمارے میجر آرگنائزیشنز ہیں، بڑی آرگنائزیشنز ہیں. سر اسکولز ہیں، اسکول سے ہم 18 سال سے اوپر بچوں سے ہم لیتے ہیں. 18 سال سے نیچے ہم بلڈ نہیں لے سکتے، لیگلی اٹ از ناٹ رائٹ. تو بیسکلی کالج آن ورڈ ہمارا مین ریسورس ہے، یونیورسٹیز ہمارے مین ریسورسز ہیں. اسکولس کے ٹیچرس تو دیتے ہیں؟ جی، اسکول کے اسٹاف دیتا ہے. ہم جاتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ اسٹاف ہوتا ہے، 100 150 200، وہاں ہم جاتے ہیں. وی ڈو ٹیک دی بلڈ. پھر ہمارے یہ جو فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہاں پہ اسٹاف ہوتا ہے، وہاں پہ ہم جاتے ہیں. آفیسز ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں جہاں پہ ہم کیمپنگ کرتے ہیں. پھر ہم جاتے ہیں جی، جیسے مری ہے، مین بازار ہیں، وہاں پہ ہم کیمپنگ کرتے ہیں اجازت لے کے. اور گورنمنٹ ہیز بین ویری کائنڈ. آپ نے پوچھا کہ اس کے علاوہ ہمارا کیا خرچہ ہے. سر ہم بلڈ بیگ جو لیتے ہیں، بوتل میں تو ہم نہیں ڈالتے نا خون، وہ ایک خاص بیگ ہے. اس بیگ کی قیمت ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ٹرانسفیوز تک ایک پورے پروسیس سے گزرتا ہے. اس کے ٹیسٹ ہیں، اس کے اوپر ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے. اگر وہ آپ مارکیٹ اوپن پرائس کے اوپر لے جائیں تو وہ کاسٹ ہمیں 30,000 تک لے جاتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے کنٹرول پرائس کو اگر ذہن میں رکھیں تو 16 سے 17 ہزار روپیہ ایک پیشنٹ پہ ایک وقت میں ٹرانسفیوژن کے لیے لگتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں؟ سر ان کو ہمارے کچھ لوگ ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، کہ وہ کھانا بھی دیتے ہیں ایسے پیشنٹس کو. اور جوسز آتے ہیں کچھ. ہمارا یہ سب کچھ ڈونیشن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس ڈونیشن میں زکوٰۃ، ہمارے پاس نارمل ڈونیشن، پھر صدقات آتے ہیں. وی سیگریگیٹ دیم، وہ اکاؤنٹس اسی طرح مینٹین ہوتے ہیں. مستحقین زکوٰۃ کو ہم زکوٰۃ سے کرتے ہیں، مستحقین صدقات کو ہم صدقات سے کرتے ہیں. دیکھیں سادات پہ صدقہ نہیں ہے، حرام ہے. تو سادات کا ہم پہلے سے نوٹ کرتے ہیں، انہیں وہاں سے نہیں دیتے. شرع کے مطابق ہمارے پاس کراچی میں جو ہمارا ہیڈ آفس ہے، اور وہاں پہ اس چیز کا خاص طور پہ وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں. ہر چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ کیا چیز کہاں لگ رہی ہے. تو ہم بالکل شرع کے مطابق وہ خرچہ کرتے ہیں جو جس طرح سے ہمارے پاس آیا ہوتا ہے. تو عوام کو چاہیے کہ اپنی ڈونیشنز، اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ ایسے اداروں کو دیں. یہی ادارہ نہیں ہے، آئی ڈو ایگری، سب ادارے ہیں، یہ قومی ادارے ہیں اور یہ سروس دے رہے ہیں. ہم ہیں اور ہمارے علاوہ بھی بہت ہیں. لیکن فاطمید کو یاد رکھیں، یہ مدر آرگنائزیشن ہے. اس نے یہ کام شروع کیا تھا اور اب بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہاں پہ ابھی تک کوئی بزنس ڈویژن نہیں ہے ہمارا، کوئی بزنس موٹیو نہیں ہے. ہم لوگ صرف سروس دے رہے ہیں. اور یہ سب سے اہم چیز، اور یہی اس کی اسٹرانگسٹ پوائنٹ ہے، کہ ہم بغیر کسی چارج کے وی آر پرووائڈنگ سروس ٹو ایوری ون اکراس دا بورڈ. کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، انسان ہونا چاہیے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اور ہمارے ڈونرز بھی ایسے ہیں جو بلڈ دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ جی یہ کس مسلک کے لیے ہوگا یا کس مذہب کے لیے ہوگا. نو، اکراس دا بورڈ جو لوگ آتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ وہ لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور ایک انسان کی جان جس نے بچائی، اس نے انسانیت کو بچایا. ہم اس موٹیو کے ساتھ چلتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ سے ہم نے بات کی. اور جیسا کہ ناظرین، کرنل افتخار صاحب نے اس ادارے کے حوالے سے تھوڑے ٹائم میں جو کچھ بتایا ہے، اس سے مطلب جو ہے نا محسوس ہی ہوتا ہے. اور یہ جاننا بھی چاہیے ہمیں کہ پاکستان میں یہ ادارہ سب سے پہلے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، مریضوں کے لیے، انتقال خون کے لیے، اور اسٹیٹ آف آرٹ ان کے پاکستان بھر میں غالباً 10 سے 11 سینٹر ہیں، اور تھاؤزنڈس کے حساب سے لوگوں کو جو ہے خون فراہم کر رہے ہیں، اور فری آف کاسٹ. ان کی لیبس آ کر دیکھیں آپ، یہاں پر ٹیسٹ ان کا سیکشن دیکھیں، آ کر یہاں پر کام ہوتا ہوا دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے آپ کسی یورپ کے ملک میں بیٹھے ہیں. اور یہ سب سہولتیں جو ہیں یہ فری آف کاسٹ دی جا رہی ہیں. تو ہم مطلب میرا پیغام تو اس حوالے سے صرف یہی ہوگا کہ ہم لوگ پاکستانی مسلمان چیریٹی کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ چیریٹی ہم دیتے ہیں. تو وہ چیریٹی جو ہے وہ مستحق
اور ایسے اداروں کے پاس جانی چاہیے جہاں پر واقعتاً انسان اور انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، انسانی جان بچانے کا کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور ہمارا سٹی چینل دیکھتے رہیے، سٹی نیوز، اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔